तबारक व ताला की हम्द सना हम तहरीरी एतबार से या तकरीरी एतबार से अगर करना चाहे तो नामुमकिन है। उस अल्लाह तबारक व ताला की हम और आप तारीफ़ बयान करते हैं, पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद तमाम रसूलों, पैगंबरों, अल्लाह के कासिदों, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम नाज़िल हों। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज के इस महाराजपुर का ये जामिया, जिसके नाज़िम फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना सईद साहब आज के जलसा के सदारती की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना हनीफ़ साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, और मेरे भाई फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना तफ़द्दुल हुसैन साहब मदहरी, और मेरे सामने बैठे हुए सामईन, पर्दानशी, मेरी माएँ और बहनें। मैंने कुरान मुक़द्दस की कई आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी हैं और सुनन तिर्मिज़ी की एक हसन और सही रिवायत हदीस नंबर 1639 आपके सामने पढ़ी है। मैं चाहता यूँ हूँ कि जितने भी आप सामीन बैठे हैं, बस 1 घंटा आप बैठे रहें, और मेरी माएँ बहनें जो पर्दा के पीछे बैठी हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत दूर से चल के आया हूँ कुछ दीन की बात बताने, कुछ शरीयत मुतहरा, शरीयत मुबारका की बातें आपके सामने बयान करने के लिए। आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी तशरीफ़ रखें। मैंने जिन आयतों को मुंतखब किया है, उनमें से एक आयत है सूरह मरियम की आयत नंबर 58, एक आयत है आयत नंबर 82, सूरा नंबर 9, सूरा का नाम है सूरतुत तौबा, जिससे आज के इस जलसे का और आज के इस तकरीर का मौजू होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम के आँखों में आंसू। ये पूरी कायनात को जब इस कायनात के रब ने, अल्लाह तबारक व ताला ने इसको बनाया और इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस धरती पर अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा, और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सभी जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हमारे बाप हैं, और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको पूरी दुनिया माँ के नाम से जानती हैं, ये 2 शख्सियत अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें इस सरज़मीन पर भेजा, और उन्हीं से नस्लें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और आज इंसानों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम और आप अपनी आँखों से उनका मुशाहदा कर रहे हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जितने इंसानों को इस कायनात में भेजा, जब जब ये इंसान सीधे रास्ते से भटकता गया, जहन्नम का रास्ता जब ये अपना फेवरेट रास्ता बना लिया, जब इंसानों ने कोशिश की कि हम जहन्नम का रास्ता मुंतखब कर ले, तब इस पूरी कायनात के रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया किराम को भेजता रहा। नबियों का सिलसिला अल्लाह तबारक व ताला ने जारी कर दिया, और वो नबी जिनका ताल्लुक रब से ज़्यादा हुआ करता है, रब की तारुफ इनके पास ज़्यादा हुआ करती है,
جو انسان رب کے زیادہ قریب ہوگا ان کی آنکھوں میں آنسو اتنے زیادہ آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، انہیں بھی رونا پڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کائنات میں آئے، اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہوئی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئی ہے۔ اور لوگوں، یہ دنیا کے لیے نہیں، مال کمانے کے لیے نہیں، دنیا کے مال و زر کے وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ان کی آنکھیں اشک بار نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کی آنکھیں اگر اشک بار ہوئی ہے تو جنت کے لیے رب کا خوف، رب کا ڈر اور خشیت الہی اور خوف الہی کی بنیاد پر ان کی آنکھیں اشک بار ہوئی ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے انبیاء کرام کو چن لیا اور منتخب کر لیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کا نام لیا، حضرت آدم علیہ السلام کا آپ نے نام ذکر فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اپنی ساتھ کریمہ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد عرش والے نے فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، جن کو ہم نے چن لیا ہے، جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اللہ نے کئی انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، کئی پیغمبران کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کی خوبیوں کو اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، انبیاء کرام جب قرآن کریم کی آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ خَرُّوا سُجَّدًا، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، اور صرف یہ سجدے میں گرتے نہیں وَبُكِيًّا، بلکہ یہ روتے بھی ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار بھی ہوتی ہے۔ کون؟ جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جب یہ اپنی اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے بندو، تم اس دنیا میں، اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم اپنی آنکھوں سے آنسو کو غائب مت کر دینا، اپنی آنکھوں میں تم آنسو کو بہانا، تم رونا، آنکھیں اشک بار کرنا۔ اے میرے بندو، دنیا کی لالچ میں پڑ کر کے، دنیا کے مال و زر کے چکر میں، ان دنیا کی رعنائیوں میں پڑ کر کے تم اپنی آنکھوں سے آنسو کو گم نہ کر دینا، بلکہ تم ایسا کرو اے میرے بندو، تم رب سے ڈرو اور رب سے ڈر کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لاؤ، تم رو، تم گڑ گڑاؤ، اپنی آنکھیں اشک بار کر دو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اے میرے بندو تم ہنسو کم۔ آج انسان مسکراتا نظر آ رہا ہے، ہر جگہ انسان مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندو تم ہنسو کم وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور اے میرے بندو تم اپنی آنکھوں میں آنسو کو لاؤ، تم اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کر دو، تم رو زیادہ۔ اے انسانو، تم موت سے ڈر کر رو، تم قبر کی عذاب کو یاد کر کے رو، تم حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کو رو، کھڑے ہونے کو یاد کرو اور رو، گڑ گڑاؤ، چلاؤ، اپنی آنکھوں میں آنسو لاؤ، اپنی آنکھوں کو اشک بار کر دو۔
اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اے میرے بندو اس دنیا میں زیادہ ہنسو نہیں، اگر ہنسو گے تو پھر تمہاری اخروی زندگی برباد ہو جائے گی، پھر تم پچھتاؤ گے، تم چلاؤ گے، قیامت کے میدان میں تمہارا کوئی یار اور مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اللہ نے زندگی دی تو ہمیں اور آپ کو اپنے آنکھوں میں آنسو لانا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ سنن ترمذی کی وہ حدیث، پھر آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو کتنے بار آئے، کہاں کہاں اللہ کے نبی روئے، کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، امام الانبیاء تاجدار مدینی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، او لوگو تمہیں میں بتا رہا ہوں، او میری امت کے لوگو تم اس بات کو یاد رکھنا، میں تمہیں یہ واضح طور پر صاف طور پر میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہیں۔ دنیا کی تمام آنکھیں، انسانوں کی الگ الگ آنکھیں، لیکن امام الانبیاء نے دو آنکھیں متعین کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ شخص آج اس مہاراج پور کی سرزمین پر جتنے بھی لوگ جلسہ سننے آئے ہیں، اگر وہ اس حدیث پر عمل کریں اور اس حدیث پر غور کریں، کچھ نہ لے جائیں، اس حدیث کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں اگر وہ اس حدیث کو عمل کے طور پر لے کر کے آ جائیں تو پھر اس کی اخروی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ ہائے ہائے، وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ میں اس شخص کو ڈالا جائے جس نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہے، 60 سال اور 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد کبھی انہوں نے اپنی 60 سال اور 70 سال کی زندگی میں کبھی غم کا سامنا نہیں کیا، کبھی دکھوں کا سامنا نہیں کیا ہے، کبھی تکالیفوں کا سامنا نہیں کیا ہے، لیکن جب جہنم میں انہیں ایک سیکنڈ بلکہ اس سے بھی کم ایک لمحہ کے لیے جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو 60 سال اور 70 سال کی ساری خوشیاں، ساری کی ساری عیاشیاں جہنم کی آگ اسے لمحوں میں ختم کر دے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں او میری امت کے لوگوں، لیکن دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، یعنی اے میری امت کے لوگوں اپنی آنکھوں کو ان دو قسموں میں شامل کر لو۔ نمبر 1، عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جنہوں نے رات میں اٹھ کر کے اللہ کی یاد میں اپنی آنکھوں میں آنسو بہائے، آنکھیں اشک بار کیے، آنکھیں پانی سے ڈبا گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رب کی یاد میں، رب کے ڈر سے، اے پروردگار ہم نے دل میں گناہیں کی ہیں، اے پروردگار 50 سال کی عمر میری گزر چکی ہے، اے پروردگار 40 سال کی عمر میری ختم ہو گئی ہے، اب میں نے اپنی زندگی میں کتنی گناہیں کی ہیں مجھے بھی نہیں پتا ہے، اے اللہ رات کے اس 2 بجے، رات کے 1 بجے تہجد کی نماز میں سجدے میں پڑھ کر کے، اے ہمارے رب ہم تم سے گناہوں کی تلافی چاہتے ہیں، اے رب ہم تیری بخشش کا ارادہ، اے رب ہم تجھ سے بخشش کا طلبگار ہیں، اپنے گناہوں کو اپنے لیے حاضر کرتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں، اے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب تو اگر ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون ہمارے گناہوں کو
کو معاف کرے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کیے تھے، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم اپنے جان پر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، اے اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیے، اے اللہ رات کے اندھیروں میں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، اے اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اے اللہ تیرے فرشتہ تو ہر چیز کو نوٹ کر چکا ہے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور یہ کہتے ہوئے بندہ اگر اپنی آنکھوں کو اشک بار کر لیتا ہے، بندہ اگر روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ انسان کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ آنکھیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ ایسا انسان، ایسا نیک بندہ جو رات میں اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر لوگوں کے نظروں سے چھپ کر اکیلے میں روتا ہے اور رو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو کو جاری کرتا ہے، آنکھیں اشکبار کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ یہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، ان کی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، جہنم کی آگ ان کی آنکھ کو چھو نہیں سکتی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جہنم نہیں جائے گا۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو ختم، آج ہماری آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ قبرستان میں بھی ہم کہے لگا رہے ہیں، لوگوں کا جنازہ ہمارے کاندھوں پہ، لاش ہم نے اٹھائے رکھی ہے، پھر بھی ہم دنیا کی بات کرتے ہوئے کہے لگاتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے آنسو ختم، ہماری آنکھوں سے آنسو ختم۔ ایک یہ آنکھیں جس کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ کبھی جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی۔ اور نمبر 2 وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک وہ آنکھ جنہوں نے پوری کی پوری رات نگرانی کی ہے، ڈیوٹی کی ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے، حدیث کو ٹکڑا کو چند لوگ ہیں آپ لوگ سمجھیے کم سے کم۔ ایک آدمی جنگ کے میدان میں جاتا ہے، امام الانبیاء موجود، سارے صحابہ موجود، اب رات کا وقت ہے، کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو آج رات ہماری چوکی داری کرے گا، پہرے داری کرے گا، تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آج شب بیداری کرے گا اور چوکی داری کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے میرے صحابہ اگر چوکی داری کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو، ایسی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی ہے، نہیں جلا سکتی ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے سمجھیے، پوری رات اصحاب کرام کی نگرانی کرنی ہے اور پھر صبح کے وقت دشمنوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے۔ معاملہ یہ نہیں کہ راتوں کو جاگ لیا کہانی ختم، نہیں، بلکہ راتوں کو بھی جاگا، اور جاگنے کے بعد کل جب صبح میدان میں لڑائی ہوگی تو وہاں پر بھی تلوار لے کر کھڑے ہونا، وہاں پر بھی دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب رات کو کوئی آدمی جاگتا ہے، سب سو رہا ہو، تو اگر دشمن حملہ کرے تو سب سے پہلے اس آدمی کو مارا جائے گا جو راتوں کو جاگ رہا ہے، جو پہرے داری کر رہا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر کے وہ راتوں کو جاگتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو پھر میدان میں جاتا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے والے آنکھوں کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو آنکھ راتوں کو جاگ کر کے مسلمانوں کی، مومنوں کی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے، تو اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔
یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر 1639، اور یہ حسن اور صحیح روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آگے چلیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی آنکھیں اشک بار کب کب ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب کب جاری ہوئے ہے۔ یاد کرو مسلمانوں، علامہ رحمت للعالمین کے مصنف سید قاضی سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین کے مصنف، وہ لکھتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہے، ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے باپ کا نام آپ کو معلوم ہے؟ جناب عبداللہ، اور ماں کا نام جناب آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ اس کو یاد رکھے اور بات کو بڑے غور سے سنیے گا، آپ اکیلے سنیے، میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، 6 مہینے پہلے جناب عبد المطلب اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو ملک شام تجارت کے لیے بھیجتا ہے۔ ملک شام جب یہ جاتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ، پوری جماعت اور قافلہ کے ساتھ، کہاں جا رہا ہے؟ ملک شام جا رہا ہے۔ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے، معیشت اور کاروبار کے لیے جا رہا ہے کہ کچھ سامان مکہ سے ملک شام لے کر کے جائیں گے، وہاں بیچ دیں گے، پیسہ آ جائے گا، اور وہاں سے کچھ سامان لے کے مکہ آئیں گے اور مکہ میں بیچ دیں گے۔ جناب عبد المطلب اپنے لخت جگر جناب عبداللہ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے والد محترم کو بھی کہتا ہے، او بیٹے جاؤ ملک شام، تم بھی جاؤ اور تجارت کر کے آ جاؤ۔ یہ بھی چلے گئے، ملک شام پہنچ گئے۔ تجارت کرنے کے بعد اب مکہ واپسی، مکہ آنے لگے۔ جب یثرب کی سرزمین پر مدینہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جناب عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جناب عبداللہ یعنی کہ جناب محمد الرسول اللہ کے والد محترم، ان کی طبیعت بگڑ گئی، طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی۔ جناب عبداللہ کہنے لگے، او لوگو، او قافلہ والو، تم لوگ چلے جاؤ مکہ واپس، یہ میرا مال ہے، یہ مال بھی ساتھ میں لے لو، میرا باپ وہاں انتظار کر رہا ہوگا۔ جناب عبد المطلب، میری بیوی جس کے شکم میں ایک بچہ بھی ہے، دنیا والے کو نہ معلوم، جناب عبداللہ کو بھی نہیں معلوم کہ میری بیوی کی پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ رحمت للعالمین بن جائے گا، وہ بچہ تمام دنیا کے رسول اور نبی بن کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں، او لوگو، او قافلہ والو، جاؤ جاؤ، میری طبیعت بگڑ گئی ہے، میری طبیعت ناساز ہو گئی ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب میں تم لوگوں کے ساتھ چلنے سے قاصر ہوں، اب میں مکہ واپس نہیں جا سکتا، یہ لے لو میرا مال اور جا کر کے میرے باپ کو دے دینا، میری بیوی جناب آمنہ کو دے دینا۔ جناب عبداللہ کی طبیعت بگڑتی ہے، ناساز ہوتی ہے، اور جناب عبداللہ کہاں ٹھہر جاتے ہیں؟ مدینہ کی سرزمین پر، جس کا پرانا نام یثرب، مدینہ کی سرزمین پر یہ ٹھہر جاتے ہیں، اور قافلہ دھیرے 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 مکہ کی سرزمین یعنی اپنے گھر میں واپس آتا ہے۔ مکہ سے مدینہ کی دوری جو لوگ گئے ان کو پتہ ہے 500 کلومیٹر۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی مکہ اور مدینہ کا وہ پاک مبارک جگہ الحمدللہ مجھے دکھایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی جائیں، ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا منظر، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے جب پہلی نظر خانہ کعبہ، اللہ اکبر، خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا بیچ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قافلہ دھیرے 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 مکہ کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ قافلہ تجارت کرنے کے بعد مکہ آ گئے۔ جناب عبد المطلب اللہ کے نبی کے والد محترم قافلہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سارے لوگ آ گئے، جتنے لوگوں کو بھیجا گیا تھا سب آ گئے، لیکن میرا لال، میرا دل کا ٹکڑا جناب عبداللہ نظر نہیں۔ جناب آمنہ بھی گھر سے باہر آ گئی، جناب آمنہ بھی اپنی نظروں سے تلاش کرنے لگی کہ میرا شوہر کہاں ہے۔
اور میری ماں بہنوں تمہاری مطلب کی باتیں بھی آ رہی ہیں، ذرا تم بھی سننا غور سے۔ جناب آمنہ کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، جناب آمنہ حاملہ کی حالت میں شوہر چلا گیا تجارت کرنے کے لیے ملک شام۔ جب وہ قافلہ واپس آتا ہے، جناب آمنہ بھی نظریں اٹھا کے دیکھتی ہیں کہ میرے سر کا تاج جناب عبداللہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ باپ بھی پریشان، بی بی بھی پریشان۔ جناب عبداللہ کہنے لگے او قافلہ والو، میں نے تو تمہارے ساتھ میرا لخت جگر میرا بیٹا کو بھیجا تھا، جناب عبداللہ کو بھیجا تھا، وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا وہ جناب عبدالمطلب، ہاں وہ تو ہمارے ساتھ گئے تھے، لیکن واپسی میں جب مدینہ ہم لوگ پہنچے تو آپ کے بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ وہیں پہ رہ گئے۔ جناب عبدالمطلب کو یہ سننا تھا کہ جناب عبدالمطلب پریشان ہو گئے، جناب عبدالمطلب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ جناب عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلایا، اے میرے بیٹے ذرا آجا، ذرا آؤ اور سواری کو تیار کرو اور جاؤ مدینہ کی سرزمین پر جا کے دیکھو میرا لال میرا بیٹا جناب عبداللہ کی حالت کیسی ہے۔ جناب حارث سواری کو تیار کرتے ہیں اور برق رفتاری میں، بڑی تیز رفتاری میں وہ مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی سرزمین کو پہنچتے ہیں، وہاں پر پتہ کرتے ہیں کہ میرا بھائی جناب عبداللہ کی حالت کیسی ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے او لوگوں یہاں پر میرا بھائی جناب عبداللہ آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ حارث کیا بتاؤں، تیرے بھائی جناب عبداللہ کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اسی بیماری میں تیرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، جاؤ وہ نابغہ کے گھر میں جا کے دیکھو ان کی قبر پڑی ہوئی ہے، قبر کے اندر ہے، وہ تو 1 مہینہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ جناب حارث جو یہ سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آئے تو کیوں نہ آئے کیونکہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ فوراً وہ وہاں سے مدینہ کی سرزمین سے مکہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر کے نظر ملاتے ہیں اپنے باپ جناب عبدالمطلب سے۔ جناب عبدالمطلب کہنے لگے وہ میرا لال میرا بیٹا جناب عبداللہ کہاں ہے؟ کوئی موبائل کا زمانہ نہیں، ٹیکنیکل پیریڈ نہیں کہ فون کر دے خبر خیریت بتا دی جائے، ساری باتیں بتا دی جائے، موبائل کا زمانہ نہیں، ٹیکنیکل کا زمانہ نہیں، بتانا پڑے گا تو خدا کا بتانا پڑے گا، یا تو بتانا پڑے گا تو خط لکھ کر کے بتانا پڑے گا۔ اور لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، جناب عبدالمطلب نے جب سنا کہ میرے بیٹے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا رونے لگے، اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بہو جناب آمنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں او میری بہو جناب آمنہ تیرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا اور آپ کا نبی ہے، جو ہمارا اور آپ کا سردار ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو اس کائنات کا رحمت للعالمین ہے، جو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور لوگوں آج یہ نبی کا باپ انتقال کر گیا، 1 مہینہ نہیں بلکہ 6 مہینے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یثرب کی سرزمین پر ان کی قبر نابغہ کے گھر میں موجود ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے 6 مہینہ پہلے ہی یتیم ہو گئے، یعنی باپ کا سایہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے صبح کے وقت، اللہ اکبر، رحمت للعالمین کے مصنف میں نے ابھی نام بتایا جناب سید سلیمان منصور پوری، انہوں نے اپنی رحمت للعالمین کتاب میں لکھا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ 9 ربیع الاول سموار کا دن ہے، دوشنبہ کا دن ہے، صبح طلوع آفتاب سے پہلے اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے جناب عبدالمطلب خوش ہو گئے، جناب ابو طالب بھی خوش ہو گئے، جناب آمنہ تو خوش ہونا ہی تھا کیونکہ وہ ماں ہے،
وہ بھی خوش ہو گئی، سارے لوگ خوش ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی 6 سال کے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کو ان کی ماں جناب آمنہ اپنے ساتھ اپنے باپ کی قبر کو دکھانے کے لیے لے کے جاتی ہیں۔ جناب آمنہ اپنے ساتھ جناب محمد رسول اللہ یعنی 6 سال کا بچہ ان کو ساتھ میں لیتی ہیں، اور جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ میں لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں کہ اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کرنی ہے۔ 6 سال تک اپنے شوہر کی قبر کو نہ نظر آیا، انہوں نے نہ دیکھی اپنے شوہر کی قبر کو۔ جب بچہ 6 سال کا ہو گیا جناب محمد رسول اللہ تو اللہ کے نبی کو ساتھ میں لیتی ہیں اور کہتی او میرا لال، او میرا لخت جگر، میرا سونا، چل چل تیرا باپ کی قبر کو دیکھ کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ میں لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں مدینہ اللہ کے نبی کے باپ جناب عبداللہ کی قبر کو دیکھنے کے لیے۔ جب جناب آمنہ اور ام ایمن اور جناب محمد رسول اللہ اپنے مدینہ پہ پہنچتے ہیں اور اپنے شوہر کی قبر کے پاس وہ بیٹھتی ہیں تو وہ اتنا روتی ہیں کہ آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہنے لگتی ہیں۔ روئے بھی کیوں نہ میری ماں بہنوں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کون بی بی خاموش رہے گی؟ اور اس وقت شوہر کا انتقال ہو رہا ہے جبکہ وہ ماں حاملہ ہے اور ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اگر اس وقت شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایک بیوی بی پر کیسی حالت گزرتی ہے، ان کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک وہ ماں ہی کو اندازہ ہوگا جس کا شوہر مر جائے اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اب کون اس کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ کون اس کی پریشانیوں کو سمجھے گا؟ کوئی سمجھنے والا نہیں ان کی پریشانیوں کو۔ جناب آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس پہنچتی ہے اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگتی ہیں۔ جناب آمنہ جناب محمد رسول اللہ سے کہتی ہے او میرے لال دیکھو یہ تیرے باپ کی قبر ہے، او میرے بیٹے دیکھ یہاں پر تیرا باپ سویا ہوا ہے، تیری باپ کی یہاں پر قبر ہے۔ اللہ کے نبی 6 سال کا بچہ جب اپنی ماں کی زبانی یہ بات سنتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی چھوٹے بچے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ روئے کیوں نہ، باپ کو اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا نہیں، وہ باپ کیسا ہے، کیا رنگ ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے اور باپ کتنا اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے باپ کی قبر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ بڑی دیر وہاں پر رہنے کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جناب آمنہ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پھر مکہ واپس آنا ہی چاہ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مقام ابوا پہ پہنچتی ہے اور جناب آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، باپ کی قبر سے ابھی وہ بچہ روتے ہوئے آیا اور تھوڑی دور کے بعد جناب آمنہ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی بھی مرتو ہو جاتی ہے، وہ بھی مر جاتی ہے۔ او مہاراج پور والوں، او میری ماں بہنوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، ذرا اندازہ تو کرو کہ ایک 6 سال کا بچہ باپ کی قبر سے ابھی رو کر کے آ رہا ہے اور حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کی لاش سامنے پڑی ہے، ماں کا بھی انتقال ہو جاتا۔ اللہ کے نبی چھوٹے بچے اللہ اکبر اپنی ماں کو بلاتے ہیں، ماں ماں، امی جان امی جان۔ امی بولے تو کیسے بولے، امی کے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے۔
میری ماں بہنوں، یہ حالت کتنی خطرناک ہے کہ ایک بچہ باپ کی قبر کو دیکھ کر کے آ رہا ہو اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے اس کی ماں کی لاش پڑی ہو تو ان کا دل کیسا کرے گا؟ ان کا دل پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی زارو قطار رونے لگے، امی امی کہہ کر کے بلانے لگے، لیکن امی بولے تو کیسے بولے؟ اب سفر میں صرف کون ہے؟ اللہ کے نبی اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ کو سنبھالتی ہے اور کہتی ہے، وہ میرے بیٹے، تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تیری ماں کی مرتو ہو گئی ہے، تیری ماں مر گئی ہے، میرے لال نہ رو، میرے بیٹے نہ رو، اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ۔ جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ جناب آمنہ کو قبر میں رکھتی ہے اور رکھ کر کے اس بچے کو پھر مکہ کی طرف واپس لے کے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! وہ بچہ جب کچھ دور تک پہنچتا ہے تو پھر پلٹ کر کے اپنی ماں کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اشکبار کر لیتا ہے، پھر وہ رو رہا ہے، امی امی آپ میرے ساتھ چلو۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہی ہے اور سمجھا کر کے اس کو لے کے جا رہی ہے، لیکن وہ 6 سال کا بچہ بار بار پلٹ کر کے اپنی ماں کی قبر کو دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، آنکھیں اشکبار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہونے سے 6 مہینہ پہلے یتیم، اور پھر اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے اس کے 6 سال کے بعد اللہ کے نبی کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء تاجدر مدینی جناب محمد الرسول اللہ کو مکہ واپس لے کر آتی ہیں۔ خبر جناب عبد المطلب کو دیا جاتا ہے، وہ عبد المطلب آپ کی بہو کا انتقال ہو گیا ہے، جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کلمات سنے اور موت، اللہ کے نبی کی دادا جناب عبد المطلب کو جب یہ خبر ملتی ہے، عبد المطلب بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی ساری ذمہ داری کو اٹھاتے جناب عبد المطلب اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی بڑھ گئی۔ عبد المطلب ہر باتوں کا خیال رکھنے لگے جناب محمد الرسول اللہ کا، ہر پریشانیوں کا سامنا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ عبد المطلب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن وہ لوگوں زیادہ دیر تک یہ محبت نہ چلی۔ 2 سال یعنی اللہ کے نبی جب 8 سال کے ہوتے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب امام الانبیاء 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب جناب عبد المطلب کی لاش کو لوگ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے لے کے جا رہے تھے قبرستان کی طرف، تو یہ چھوٹا سا بچہ، یہ 8 سال کا بچہ جناب محمد الرسول اللہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے دوڑ کر جا رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، آج تو میرے دادا جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ذمہ داری پڑی جناب ابو طالب چاچا پر، جو اللہ کے نبی کے چاچا۔ ذمہ داری کس پر عائد ہوئی؟ جناب ابو طالب جو اللہ کے نبی کے چاچا ہے، ساری ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد جناب ابو طالب، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی عمر جب 25 سال اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، جب آپ کے عمر شریف 25 سال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کا نکاح جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فکس کیا جاتا ہے۔ یعنی اب اللہ کے نبی کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جناب خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اب سنیے،
इमामुल अंबिया ताजदर मदीनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह धीरे धीरे लोगों को दीन की तरफ दावत देने लगे, लोगों को कलमा तौहीद की तरफ बुलाने लगे। और अल्लाह के नबी भी फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। इमामुल अंबिया, अब उठो, अब लोगों को बताओ, लोगों को डराओ, अपने क़राबतदारों को। अल्लाह के नबी लोगों को डराने लग गए, अल्लाह के नबी कलमा तौहीद का प्रचार करने लग गए, अल्लाह के नबी क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून का कलमा बुलंद करने लगे। और लोगों, जनाब उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करती है, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और मक्का के कुछ लोग अल्लाह के नबी के मुखालिफ हो जाते हैं, एक टीम बन जाती है, एक काफिला बनता है, एक जमात बन जाती है अल्लाह के नबी के खिलाफ। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह जो जो लोगों को कलमा तौहीद की तरफ बुलाते, लोग दुश्मन हो गए। लोगों की एक टीम जनाब अबू तालिब के पास आते हैं और आकर के कहते हैं, अबू तालिब अपने बेटे, अपने भतीजे को संभाल लो, वो हमारे खिलाफ बहुत बोलते हैं, हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है। आए जनाब अबू तालिब, आपकी निगरानी में है ये बच्चा, इनको संभाल लो, अगर आपसे संभाला नहीं जाता है तो फिर हमारे हवाले कर दो, हम इनके साथ बुरा अंजाम करेंगे। जनाब अबू तालिब जब इन बातों को सुनते हैं तो उनका दिमाग भारी होता है और जनाब अबू तालिब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाते हैं, सामने बैठाते हैं और कहते हैं, आए मेरे भतीजे, मक्का वाले आए थे, उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे, अपने भतीजे मोहम्मद को संभाल लो। ऐ मेरे बेटे, मैं चाहता ये हूं कि तुम इस रास्ते को छोड़ दो, तुम इस रास्तों को छोड़ दो, वरना ये लोग आपको मारेंगे, पीटेंगे और ये आपका चचा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो लोगों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के नबी जब जनाब अबू तालिब की इन कलमात को सुनते हैं, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के नबी की आंखें अश्क बार हो गई। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू देखा कौन? जनाब अबू तालिब। आंसू देखने के बाद जनाब अबू तालिब कहने लगे, बेटा मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरे होते हुए मेरे सामने मेरे भतीजे आंखें अश्क बार कर ले। आए मेरे बेटे, आए मेरे भतीजे, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना क्या चाहते हो? अल्लाह के नबी कहने लगे, आए मेरे चचा सुन लीजिए, ये मेरा अंतिम फैसला है। लौ वदउ शम्सा फी यमीनी वलल कमरा फी यसारी। आए मेरे चचा, अगर ये मक्का के लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और मेरे बाएं हाथ में अगर ये लोग चांद भी ला करके रख दे और कहे कि कलमा तौहीद का प्रचार करना रोक दो, कलमा तौहीद का प्रसार करना रोक दो, कलमा तौहीद की इशाअत करना छोड़ दो, तो ये आपका भतीजा कभी नहीं रुकेगा। अल्लाहु अकबर। जनाब अबू तालिब ने जब अल्लाह के नबी और अपने भतीजे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत को देखा तो कहने लगे, आए मेरे भतीजे जनाब मोहम्मद, जाओ जाओ, अब दुनिया से टकरा जाओ, तुम अपना काम करता जाओ, तुम अपनी दावत और तबलीग का काम लोगों तक पहुंचाता रहो, तुम लोगों को रब की रब्बानियत और उन रब अल्लाह की उलूहियत और उनकी समादानियत और फरदानियत की तरफ लोगों को बुलाते रहो। जब तक ये तेरे चाचा जिंदा है तब तक तुझ पे कोई आंच नहीं आने देगा। अल्लाह के नबी चले गए और पूरी जोर और शोर के साथ लोगों को दावत और तबलीग का काम करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को शोबे दावत और तबलीग के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इमामुल अंबिया को पत्थर का सामना करना पड़ा। जब ताइफ के मैदान में गए, अल्लाह के नबी को औबाशों ने, बदमाशों ने पत्थर मारा और आज आपके इस गांव में
جامعہ تعلیم الہدا قائم ہے۔ میں نے دیکھا خستہ حالی کی حالت میں یہ مدرسہ آپ کا چل رہا ہے، نہ کوئی باؤنڈری ہے، نہ کوئی اچھا سا روم ہے، نہ کوئی اچھا سا کمرہ ہے۔ اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے، یہاں چار چار علماء کرام آپ کے بچوں کو قرآن کی شکشا پردان کر رہا ہے، آپ کے بچے کو شریعت سکھا رہے ہیں، آپ کے بچے کو، آپ کے بچے کی اخروی زندگی کو اور مستقبل کو روشن کر رہا ہے۔ لیکن آپ اس جلسے میں نہیں آئے، آپ نے اس جلسے کو کامیاب نہیں بنایا۔ کم سے کم آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اس مدرسے کو آگے بڑھاؤ۔ یہاں پر قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، یہاں پر شریعت کی تعلیم ہونی چاہیے، اور یہاں پر ان چیزوں کے لیے آپ کو اپنے جیب سے مال خرچ کرنا پڑے گا، اپنے جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، آپ کو اللہ کے راستے میں صدقہ دینا پڑے گا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ تھوڑا سا چندہ کر لیجئے، لیکن کروں کس سے؟ کرسیوں سے تو چندہ نہیں کیا جا سکتا، سامنے تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن دو تین باتیں میں آپ سے عرض کر دوں میرے بھائیوں، جب تک یہ مدرسہ قائم ہے تب تک سمجھیے کہ آپ کے گاؤں میں شریعت قائم ہے، جب تک یہ ادارے قائم ہے تب تک آپ کے بچے قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیرستہ ہوتے رہیں گے۔ اور جب آپ نے اس مکتب کو بند کر دیا، اس جامعہ کو بند کر دیا، اس مدرسہ کو بند کر دیا، سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل مردہ ہو جائے گا اور آپ کے بچوں کا مستقبل اندھکار میں ڈوب جائے گا۔ میرے بھائیوں آؤ، میری مائیں اور بہنیں آپ بھی سن رہی ہیں، سنیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی عمر ہے، نکاح ہوتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مکہ کے سب سے کامیاب تجارت، مکہ کے سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس مین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا نکاح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے چرتر کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کی صداقت کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کی امانت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء سے نکاح کرنے کی پیشکش رکھتی ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ چلے گئے، اللہ اکبر، غار ہرا میں۔ غار ہرا یہ مکہ کے قریب ہے، میں غار ہرا میں گیا تھا الحمدللہ۔ اونچی بہت پہاڑ کی بلندی پر، پہاڑ پر اب جائیں گے، جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، الحمدللہ بہت لوگ نہیں چڑھ پاتے ہیں کیونکہ اونچائی بہت زیادہ ہے، بلندی بہت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیا، غار ہرا میں آپ چڑھیں گے بہت بلندی کے اوپر، اور وہاں جب آپ لاسٹ میں جائیں گے تو تھوڑا سا سائڈ میں آپ کو جانا ہوگا، وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ جا کر کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، رب کو پکارا کرتے تھے، رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہاں پر اللہ کے نبی جاتے تو امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کو کھانا تیار کر کے دیتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسی نیک خاتون ہے، کیسی تاجر خاتون ہے، امام الانبیاء کو کھانا بنا کے دے رہی ہے اپنے شوہر کو۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے اور کئی دن تک اللہ کے نبی اس غار میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی کو دبایا اور اللہ کے نبی کو فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، اے کون ہو دبانے والے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر دبایا، اللہ کے نبی سے پھر کہا گیا اے محمد اقرا، اے اللہ کے نبی پڑھیے۔ انہوں نے کہا، امام الانبیاء نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار زور سے دبایا، اللہ کے نبی سے کہا اے محمد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من
علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کے سامنے پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی ان 5 آیتوں کو یاد کر لیتے ہیں اور یہی سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ وہاں سے نیچے اترتے ہیں. اس پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے سارا معاملہ بیان کرتے ہیں اور فرمانے لگے اللہ کے نبی یا خدیجہ زملونی زملونی زملونی، اے میری بی بی خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر وحشت دہشت ہو گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب مر جاؤں گا. اللہ اکبر. جب یہ باتیں جناب محمد رسول اللہ کہنے لگے تو حضرت خدیجہ اللہ کے نبی سے بات کرنے لگ گئی. میری ماں بہنوں اب سنیے ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، اپنے شوہر کی کیسی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کو کیسا سپورٹ کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے امام الانبیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے تاج، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دبایا گیا، آپ ڈریے نہیں، آپ پریشان مت ہو جائیے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے شوہر ہرگز نہیں ہرگز نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، خشیت والا نفسی. اے میرے شوہر میں آپ کی بیوی ہوں اور میں آپ کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں. اے میرے شوہر کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے محمد آپ کی بیوی خدیجہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. 5 کارن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں. 5 باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں بیان فرماتی ہیں. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 انک لتصل الرحم. اے اللہ کے نبی، اے میرے سر کے تاج، میرا شوہر، آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. نمبر 2 وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ. اور آپ دوسرے کو بوجھ کو اٹھاتے ہیں. آپ کو ہم نے دیکھا آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں اور دوسروں کی بوجھ کو اٹھاتے ہیں. پھر اللہ کیسے آپ کو ہلاک کرے گا، اللہ کیسے آپ کو برباد کرے گا. اور لوگوں یاد کرو، ایک خاتون مکہ چھوڑ کر کے سارے سامان کو اپنے سر میں لاد کر کے مکہ چھوڑ کے وہ جانے لگی، جا رہی ہے اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ کہیں ان کا جادو ہم پر نہ چل جائے. لوگ کہنے لگے محمد جادوگر ہیں. اے لوگوں، اسی ڈر سے وہ خاتون، وہ بڑی عورت اپنے سامان کو پیک کرتی ہے اور ایک بستہ بناتی ہے اور اس بستہ کو اپنے سر میں اللہ اکبر لے کر کے مکہ سے باہر جانے لگتی ہیں. اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس عورت کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں ماں، اے میری ماں، تم بوڑھی ہو گئی ہو، تم سے چلا نہیں جاتا ہے، یہ بوجھ تم کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ایک کام کرو، یہ بوجھ میرے سر پہ رکھ دو، جہاں تم کو جانا ہے میں وہاں پہنچا دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اس بوجھ کو اپنے سر پہ لاد لیتے ہیں اور لادنے کے بعد وہ خاتون، وہ بڑھی عورت جہاں کہتی ہے اللہ کے نبی وہاں اس کو چھوڑ کے آتے ہیں. جب اللہ کے نبی وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی اپنے سر مبارک سے اس بستہ کو نیچے کرتے ہیں اور اس عورت کے حوالے کرتے ہیں.
وہ عورت کہنے لگی بیٹا تم کون ہو، بیٹا تم کون ہو؟ تم سے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم نے آپ کو کبھی پہلے دیکھا اور نہ شاید آپ نے مجھے کبھی پہلے دیکھا ہے، لیکن بیٹا پھر بھی تم نے میرے بوجھ کو اپنے سر پہ کر لیا ہے۔ آئے میرے بیٹے، اس کے بدلے میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے امی کون سی بات؟ کہنے لگی مکہ میں ایک جادوگر ہے، ان کی نظر جس پر پڑتی ہے ان کا جادو ان پر چل جاتا ہے۔ آئے میرے بیٹے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی ان کی نظر آپ پر بھی نہ پڑ جائے، کہ ان کا جادو آپ پر بھی نہ چل جائے، اس لیے تم مکہ مت جاؤ اور اس سے بچ کے رہنا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے جناب محمد رسول اللہ، اور میری ماں، جس بچے کی وجہ سے اور جس ڈر سے تم مکہ چھوڑ کر کے آپس کہیں اور دوسری جگہ جا رہی ہو، وہی شخص میں ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ جب اللہ کے نبی کی اس بات کو وہ بڑھیا عورت سنتی ہے، وہ بزرگ خاتون سنتی ہے، تو وہ کہنے لگتی ہیں اے محمد، اگر واقعی تو ہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں مکہ والے کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، آئے بچے اگر تو ہی ایسا ہے تو میں بوڑھی عورت یہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تیرا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بھی تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور میں بھی آپ کو رسول مانتی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3 وتکسب المعدوم، اور آپ بیواؤں اور یتیموں کے لیے مال کماتے ہیں، ان کو مال دیتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے۔ وتقری الضیف، نمبر 4، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ ان مہمان کی تعظیم کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ نمبر 5 وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حقداروں کے حق کو ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ 5 باتیں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی بی بی، اللہ کے نبی کی چہتی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی 5 خوبیوں کو گناتی ہے، اور گنانے کے بعد یہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خوبیاں آپ کے اندر ہے۔ میری ماں اور میری بہنوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اس طریقے سے اسلام اور اس طریقے سے اسلام کی ماننے والی خاتون اور اسلام کی فالوور اور اسلام کی تابعدار نیک بیویاں ہوتی ہے کہ اگر شوہر پر کوئی پریشانی آئے تو اس کو بی بی سنبھالتی ہے۔ شوہر کام کر کے تھکا ماندہ باہر سے آتا ہے تو ایک بی بی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بی بی ان کو خوش کرے، بی بی ان کی طرف مسکراتے ہوئے چہرہ سے دیکھے، بی بی ان کی تمام پریشانیوں کو سمجھے۔ اگر شوہر کہے